हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल आमनतुम लहु क़ब्ल अन आज़न लकुम इन्नहु लकबीरुकुमुल्लज़ी अल्लमकुमुस सिह्र फ़लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन ख़िलाफ़ वलउसल्लिबन्नकुम फ़ी जुज़ूइन नख़्ल वलतअलमुन्ना अय्युना अशद्दु अज़ाबन व अबक़ा। क़ालू लन नु'सिरका अला मा जाअना मिनल बय्यिनाति वल्लज़ी फ़तरना फ़क़ज़ि मा अन्त क़ाज़ इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातद दुनिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा आजमाइशों के अंदर हो और बंदे उसको मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों में, आजमाइशों में मुब्तला करें, माली लिहाज से भी, अमाल के लिहाज से भी, तो ये वजीफ़ा जो है उन लोगों के शर से भी बचा लेगा और अल्लाह ताला जो है इस इंसान को आजमाइशों से भी निकाल कर सुरखरू कर देगा। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि इंसान जो है किसी बीमारी के अंदर, परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाता है और ये नागहानी आफत होती है। अब इंसान उस परेशानी से निकलना चाहे और चाहे कि अल्लाह ताला मुझे इस आजमाइश से निकाल भी दे और सुरखरू भी कर दे, तो इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह ताला उसे सुरखरू भी कर देगा और निकाल भी देगा आजमाइशों से। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की ताकत और मदद लेने का एक बहुत बड़ी ज़रिया है आयत करीमा। फ़िरौन के जो जादूगर आए थे मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे, वो तो मुकाबला मूसा अलैहिस्सलाम का करने आए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ऐसा आलमे रोया और आलमे बरज़ख और आलमे जन्नत को वाज़े किया कि एकदम उनका ईमान बन गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना असा फेंका और उन जादूगरों की रस्सियां जो सांप बनी थी उसको इस अज़दहा ने निगला, तो वो सारे के सारे जो है एकदम समझ गए कि ये मौजज़ा है और हमारा जादू है। जादू मौजज़े के सामने आजिज़ है। जादूगर जैसे जादू नबी के मौजज़े के सामने आजिज़ है, ऐसे जादूगर भी नबी के सामने आजिज़ है और जादू और जादूगर नबी की तालीमात, नबी की सुन्नत के सामने भी आजिज़ है। अब वो सारे के सारे सजदा में चले गए और कहने लगे आप मूसा अलैहिस्सलाम और हारून के रब पर ईमान लाए। अब इकरमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो इमाम कुर्तुबी की तफसीर में उनका कौल है कि आपने फरमाया कि जब वो सजदा में गए तो अल्लाह ने उन पर एकदम जन्नत को खोल दिया और उनको जन्नत नजर आने लगी और अल्लाह का आसमानी निज़ाम नजर आने लगा, जहन्नुम नजर आने लगा, तो वो एकदम उनका ईमान मजबूत हो गया। अब वो एक लम्हा मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाए। एक लम्हा में ईमान लाने के बाद ना नमाज पढ़ी, ना कोई रोज़ा रखा, ना कोई सोहबत लंबी इख्तियार की मूसा अलैहिस्सलाम की, ना उनकी मईयत में जिहाद किए, ना उनके साथ ज़्यादा वक्त गुजारा। चंद लम्हों में ईमान इतना मजबूत हो गया कि फ़िरौन गुस्से में आ गया। फ़िरौन ने जो जुमला कहा वो कुरान पाक में यूं अल्लाह ने बयान फरमाया, क़ाल आमनतुम लहु क़ब्ल, का तुम ईमान लाए हो इससे पहले कि अन आज़न लकुम, मैं तुम्हें इजाज़त दूं, मेरी इजाज़त के बगैर तुम मूसा पर ईमान ले आए, मेरी इजाज़त के बगैर तुम हारून पर ईमान ले आए। अब ये फ़िरौन चूँकि अपने आप को मुतकब्बिर और खुदा समझता था कि मेरी इजाज़त के बगैर तो कोई कुछ कर नहीं सकता, तो उसने कहा ये कैसे हुआ कि तुम ईमान ले आए, इन्नहु लकबीरुकुमुल्लज़ी, तो उसने एकदम जो है दलील का जवाब नहीं था और कोई आगे से तावील पेश नहीं कर सकता था, तो इल्मी अंदाज में तो बात करने की जरूरत नहीं थी, तो उसने एकदम कहा इन्नहु लकबीरुकुमुल्लज़ी। अब मैं समझा कि ये तुम्हारा बड़ा है, बड़ा, तुम जो है जादूगर जितने आए हो, असल में तुम्हारा बड़ा ये था जो छुप के तुम्हें ट्रेनिंग देता रहता था। हालांकि जादूगर जो बने हैं, फिरौन ने 40 बच्चे बने इसराइल के छोटे उठाए
ان کی تربیت اپنے ماحول میں کی اور ان کو ایسی ٹریننگ دی کہ ان کو جادو سکھانے پر لگایا. وہ 40 بچوں کے آگے پھر شاگرد، یوں کرتے کرتے یہ ہزاروں بن گئے. تو یہ تو اس کے گھر میں ٹریننگ بچپن سے جادو کی ہوئی تھی. انہیں ذرا بھی ایک بھی ایسی دین کا، اچھائی کا ماحول نہیں ملا تھا کہ وہ اس طرح ایمان والے بنتے. لیکن صحبت موسیٰ، ایک نظر موسیٰ کلیم اللہ کا چہرہ دیکھا، ان کا معجزہ دیکھا، تو جادوگروں کا ایمان کا لیول دیکھیے گا. اور آپ یہ ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کو کوئی بات سمجھاؤں گا جو عقیدہ اہل سنت سے تعلق رکھتی ہے، وہ میں آپ کو درمیان میں بتاؤں گا اور آخر میں پھر وہ وظیفہ دوں گا. کہ آپ دیکھیے کہ وہ بچے جو بچپن سے پلے جادو کی صحبت میں، انہوں نے کوئی قرآن، حدیث یا تورات، انجیل یا کوئی آسمانی کتاب یا پیغمبر کسی کا ذرا برابر بھی ماحول نہیں دیکھا، اور وہ اسی طرح پلتے 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 آخر موسیٰ کلیم اللہ کے مقابلے پر آ گئے اور آپ کے سامنے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کے وہ عاجز آئے، کلمہ پڑھا، سجدے میں چلے گئے. فرعون نے کہا اچھا انہ لکبیرکم الذی، یہ ہے تمہارا بڑا سردار، الذی وہ بڑا، علمکم السحر جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اصل میں یہ اتنا بڑا جادوگر ہے کہ اس نے یوں کیا اور سارے سانپ تمہارے نگل لیے اس لکڑی نے. تو یہ تو تم سے بڑا ہے اور تم اس کی بات پر کلمہ پڑھ رہے ہو، ایمان لا رہے ہو. اب میں تمہیں سزا دوں گا. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو. یہ سزا اس زمانے میں تھی، تمہارے ہاتھوں کو کاٹوں گا. وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پیروں کو بھی کاٹوں گا. من خلاف، مخالف سمت سے، یعنی ہاتھ یہ کٹے گا سیدھا رائٹ، تو پیر ٹانگ جو ہے وہ لیفٹ الٹے کاٹوں گا دونوں. پھر ہاتھ یہ کاٹوں گا، پھر ٹانگ یہ کاٹوں گا. اب یوں اس نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر اس طریقے سے کاٹوں گا تاکہ تمہیں سبق ملے، سزا ملے، اور پھر میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں اس طرح. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، پھر میں تمہیں صلیب، پھانسی پہ لٹکا دوں گا. فی جذوع النخل، تمہیں کھجور کے تنے کے ساتھ یوں لٹکاؤں گا. پھندا تمہارے گلے میں ہوگا اور تمہیں یوں لٹکا دیا جائے گا، اور تمہارے ہاتھ پیر پہلے کاٹوں گا اور تمہیں پھر پھانسی پہ لٹکاؤں گا، تشدد کروں گا اور تمہیں ایسا عذاب دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا، کون زیادہ عذاب دیتا ہے، سزا دیتا ہے، تمہارے موسیٰ کا رب یا میں. وَأَبْقَىٰ، اور کون ہے باقی رہنے والا. اب یہ اس نے دھمکی بھی دی، اور دھمکی خالی نہیں دی بلکہ اس پہ عمل کیا، اور عمل کیا اس نے. اب آپ دیکھیے کہ خوف آ جاتا ہے نا بندے کو. ابھی آپ، ہم بچپن سے کلمہ پڑھا، بچپن سے نماز کا ماحول دیکھا، مسجد کا ماحول دیکھا، ہم نے تو بڑا وقت گزار لیا نا اسلام کے اندر، ماحول کے اندر. اور وہ تو ابھی چند سیکنڈ ہوئے کلمہ پڑھا، چند سیکنڈ ہوئے ایمان لایا، تو اب ان کو ڈر جانا چاہیے تھا کہ اوہو جان بچا لو. ہم بھی تو جان بچانے کے چکروں میں رہتے ہیں، اور جی یہاں تک کہ غلط کام سارے کر رہے ہیں، رشوت سود عام چل رہا ہے. ہمارے لوگ مرنے کا یقین ہی نہیں ہے. ہمارے حکمرانوں کو دیکھیں، عوام کو دیکھیں، تو تعویل تو وہ بھی کر سکتے تھے جو ہم تعویلیں کرتے ہیں، اور پیسہ بٹور رہے ہیں، ہر چیز غبن کر رہے ہیں، لوگوں کا پیسہ بھی اور حکومت کا پیسہ بھی، عدالتوں کے اندر بھی یہی کام ہو رہا ہے، تھانے کچہریوں میں بھی. لیکن ان جادوگروں نے ایک دو نہیں تھے، کتنے تھے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ 70,000 تھے. ویسے تو 9 لاکھ کے قریب بھی، اور 72 سے لے کر 9 لاکھ کے درمیان تھے، لیکن زیادہ جو مضبوط قول ہے وہ 70,000. 70,000 جادوگر ایک دم بولے، قالو، سارے کے سارے بولے، لن نؤثرک، ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے. تجھے ہم ترجیح دیں کس کے ساتھ؟ رب کائنات کے ساتھ. تیرا کوئی موازنہ ہے موسیٰ کے رب اور تیرا؟ لن نؤثرک، ہم تجھے، لن نؤثرک، ہم تجھے ترجیح، فوقیت، ویلیو دیں گے ہی نہیں. علی ما جاءنا من البینات،
اس بات کے مقابلے میں جو ہم تک پہنچی ہے واضح نشانی، ہم نے اپنی آنکھوں سے عرش مالا دیکھ لیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ لیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دوزخ کو دیکھ لیا، عالم بالا عالم رویا کو دیکھ لیا، سجدے میں گئے تھے تو اللہ نے سب کچھ دکھا دیا، ایک لمحہ دیکھا، ایک لمحہ، ایمان اتنا مضبوط ہو گیا تو کہنے لگے تیری بات کو ہم فوقیت ہی نہیں دیں گے، کوئی ویلیو نہیں دیں گے، تو لاکھ دھمکیاں دے لیکن تیرا اور رب موسیٰ کا کوئی موازنہ نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ اور والذی فطرنا، وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس اللہ کو چھوڑ کے تجھے سجدہ کریں، تجھے حاجت روا سمجھیں۔ والذی، اچھا فطرنا کے بعد کہا فقضی ما انت قاض، یہ بڑا بہترین جملہ بولا، فقضی تو کر، ما انت قاض جو تیرا دل چاہتا ہے کر تو، لیکن یاد رکھنا انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، یہ جو کچھ تو کرے گا نا تو دنیا کی زندگی میں ہی کرے گا، بعد میں تیرا زور نہیں چل سکتا، تو بہت ہوگا ہمیں مار دے گا لیکن بعد میں کیا ہوگا یہ تجھے بھی نہیں پتا، تیرے ساتھ کیا ہوگا ہمیں پتا ہے اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا تجھے نہیں پتا، کیونکہ تو ادھر ہمیں مارے گا ادھر ہم جنت میں پہنچ جائیں گے، تو زیادہ سے زیادہ ہماری دنیا کی زندگی میں مداخلت کرے گا نا، لیکن آخرت میں تیری کوئی مداخلت، کیسا جملہ بولا دیکھیے۔ اور آپ اہل سنت کا عقیدہ اتنا سخت جملہ ایمان افروز بولا، کنہوں نے؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ آئے تھے جادوگر، ایک لمحے کے لیے کلیم اللہ کی صحبت کو پا کر اتنا ایمان مضبوط ہو گیا کہ ان 70,000 میں ایک بندہ بھی اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹا، اپنے ہاتھ پیر کٹوا کے پھانسی لٹک گیا۔ تو ہم کیسے مان لیں؟ تورات والے پیغمبر کے دیکھنے والے اتنے مضبوط تھے تو خاتم النبیین امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے والے بدل سکتے ہیں؟ آپ کے صحابہ بدل سکتے ہیں؟ آپ اپنے ایمان سے نکل سکتے ہیں؟ یہ جو کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ بدل گئے تھے، صحابہ نے ایمان چھوڑ دیا تھا، صحابہ نے اسلام میں کمی لے آئے تھے، صحابہ آپس میں لڑ پڑے تھے، صحابہ کی یہ کمزوریاں تھیں، ہم اسے کہیں گے تو جھوٹا ہے، اس لیے کہ کلیم اللہ کے ایک لمحے صحبت پانے والوں کا ایمان اتنا مضبوط ہو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، ساتھ جہاد کرنے والے اور آج بھی روزے میں سونے والوں کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ صحابہ، کل صحابہ جنتی ہیں، ان میں سے کسی ایک صحابی سے بھی اگر اہل بیت کے کسی ایک فرد سے بھی ہم نے بغض رکھا تو جہنم یقینی بن جائے گی۔ تو اس لیے یہ آیت ہمیں بتاتی ہے صحبت موسیٰ نے جنتی بنایا تو کیا صحبت پیغمبر نے جنتی، صحبت محمد الرسول اللہ نے جنتی نہیں بنایا؟ اور صحبت موسیٰ میں 5 پاس ہوئے یا سارے؟ آپ بولے 5 پاس ہوئے یا سارے؟ اگر موسیٰ کلیم اللہ کی صحبت میں چند لمحوں میں سارے پاس ہو سکتے ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو موسیٰ کلیم اللہ سے زیادہ ہے، تو آپ کی صحبت پانے والے 5 پاس ہیں یا سارے؟ 5 تن یا سارے؟ ہم 5 تن والے نہیں ہیں، ہم سب تن والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نبی کے سب صحابہ، اگر یہ 70,000 سارے پاس ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ پاس ہیں یا نہیں؟ یہ بنیادی عقیدہ بنا لیں۔ اگر آپ یہ عقیدے میں کمزوری لے آئے، آپ کا تہجد، عبادت، حج، عمرہ کوئی قبول نہیں ہوگا۔ ہم نبی کے سارے صحابہ اہل بیت کو پاس مانتے ہیں، جنتی مانتے ہیں۔ اب وظیفہ آپ کا کوئی تنگ کر رہا ہے ایمانی لحاظ سے، آپ کا ایمان داؤ پہ لگا ہوا ہے، کوئی آپ کو ایمانی لحاظ سے، جانی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، اور اسی طرح جو ہے آپ کو جو ہے کہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اور آپ جو ہے اس وقت اس کے سامنے یہ عمل، یہ وظیفہ کرتے ہیں اور تشدد آپ پہ ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے، تو آپ یہ وہ جملہ کہتے ہیں جو ان پہ ظلم اور تشدد ہوا
تو ان حواریین موسیٰ علیہ السلام نے کہا فقضی، 72 نمبر آیت ہے سورہ طٰہٰ کی، 72 نمبر آیت کا یہ حصہ ہے، فقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا، جو کرنا ہے کرو، تم جو کرو گے صرف دنیا کی زندگی میں نقصان دے سکو گے، آخرت کا نقصان تم نہیں دے سکتے۔ تو کوئی آپ کو مالی نقصان دے رہا ہے، جانی نقصان دے رہا ہے، آپ پہ ظلم کر رہا ہے، پریشانی کا باعث بن رہا ہے، یا اسی طرح جو ہے ایمانی لحاظ سے آپ کے لیے رکاوٹیں پیدا کر رہا ہے، تو آپ یہ وظیفہ مضبوطی سے پڑھیں، 111 مرتبہ اس کو پڑھیں 11 دن تک، اور دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جو ہے صلہ بھی دے گا، معاونت بھی فرمائے گا، اور ان لوگوں کو پکڑ میں بھی لائے گا جیسے یہ جملہ کہنے والوں کو ظاہری طور پہ تو وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی عظمت اللہ نے قرآن میں قیامت تک بیان کر دی، اور وہ جنتی قرار پائے۔ اور جس نے ان کا ظلم کر کے، تشدد کر کے قتل کیا تھا، تو وہ جو ہے آج کس طرح نشان عبرت فرعون بنا ہوا ہے۔ تو اس طرح جن پہ ظلم ہوتا ہے، کسی کا مقتول کے ورثاء پھرتے ہیں، ان کو انصاف نہیں ملتا، تو وہ یہ وظیفہ خاص طور پہ کریں۔ انشاءاللہ قاتل اور قاتل کے جو بھی معاونین ہیں وہ بھی گرفت میں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ یہاں فیصلہ کرے گا، ان کو نشان عبرت بنائے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے پردہ غیب سے معاونت فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔